अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान मोमिन। नाज़रीन कराम, अदब अदीब में हम आपकी मुलाकात अदब के शोबे से वाबस्ता शख्सियात से करवाते हैं, जिनमें अदीब होते हैं, शोरा होते हैं, और आप उनका अदब सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, और उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो हम गुफ्तगू यहाँ करते हैं वो आप समाअत करते हैं। और जो सवाल आपके जहन में किसी अदीब या किसी शायर के बारे में हो सकते हैं, हम कोशिश करते हैं वो सवाल अदीब या शायर से करें। 90 की दहाई से इनका ताल्लुक़ है और 2000 में बाकायदा जो मंजरनामे पर शोरा आए और जिन्होंने अपनी शनाख्त बनाई, उनमें से इनका ताल्लुक़ है। अदब के साथ साथ रिसाले की दुनिया से भी वाबस्ता रहे, जिसको आप अदबी सहाफ़त कह सकते हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनकी ज़िंदगी, इनकी शायरी और इनके अदब के हवाले से। आइए आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ अली ज़ुबैर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं कि आपका बचपन कैसा गुज़रा, इब्तदाई दौर कैसा था, बचपन में तबीयत कैसी थी, मिजाज कैसा था, कुछ बचपन के बारे में बताइए। बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब अगर मैंने देना शुरू किया तो आपका प्रोग्राम जो है ना ये कम पड़ जाएगा, कि ज़िंदगी इतनी दिलचस्प और इतनी हंगामा खेज़ गुज़री है, इतना तजर्बात रहे हैं बचपन से कि वो सारे तो मैं बयान नहीं कर सकता। वैसे हमारा ताल्लुक़ पीछे से दिल्ली से है, तो मेरे आबा अजदाद जो है वो वहाँ से हिजरत करके सिंध में टंडोलियार यहाँ आबाद हुए। सही। यहाँ से मेरे दादा जो है मुल्तान चले गए और मेरे वालिद साहब की शादी कराची में हुई। सही। तो वो कराची आ गए, तो हमने यहीं आँख खोली। आपके वालिदैन आपके साथ कैसे थे? क्या जब आप बाहर खेलने जाया करते थे, और हालात आपके इर्द गिर्द आपने ज़िक्र किया कि उस वक्त शहर के हालात बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ थे, आज के हालात निस्बतन आपको बेहतर महसूस होते हैं, तो ये कौन सी चीज़ें हैं, कौन से अवामिल हैं जो बच्चे को इसका जो मिजाज है वो इस कदर तब्दील कर रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह है जो हमारे माँ बाप में और आज के माँ बाप में जो फ़र्क है। क्योंकि मैं अपने घर में ये बात अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को नहीं समझा सका आज तक, अब थोड़ा उसको समझ में आया है। वो बुनियादी फ़र्क जो है ना, हमारी माँ हमें घर से भेजकर एक ही जुमला हमेशा आज भी कहती हैं, उस वक्त भी ये कहती थी, अल्लाह का शुक्र। वाह। उन्हें पता है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ये बिल्कुल वैसे ही है। देखिए ये फितरत है। ये बिल्कुल उस मिसाल आपने सुनी होगी कि चिड़िया का बच्चा जब वो घोंसले में होता है, जब तक खाने के काबिल नहीं होता, वो उसे खिलाती है, बिल्कुल, बाद में वो फेंक देती है कि अगर इसके अंदर हिम्मत है तो सर्वाइव करेगा, अगर ये नहीं तो इसे जीने का हक नहीं है। वो सिस्टम था, और वो सिस्टम जुड़ा हुआ था तवक्कल से। बच्चे बाहर हैं, माँ बाप ने अल्लाह के हवाले सुपुर्द किया, अब वो बाहर के माहौल में, अच्छा अब क्या होता है, बच्चे बड़े ख़राब हैं। हाँ। हमारे माँ बाप ने हमेशा हमें ही थप्पड़ मारा, कभी नहीं कहा कि फलाना का बच्चा ख़राब है। शिकायत आई, कभी नहीं कहा कि कैसे कर दी, हमारा बच्चा तो कहीं कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, हमारे बाप ने हमें ही आपको ही समझाया। हाँ, कि तुम उससे क्या होता था कि हमें पता होता था कि बाहर हम लड़ेंगे किसी से, शिकायत जाएगी घर में और हम ही पिटेंगे, तो हम बैलेंस करना सीखते थे। अब क्या होता है कि हाँ ये तो सारे बच्चे हमारा हैं, नहीं हमारा बच्चा तो इनके साथ नहीं खेलेगा, और भाई तुम्हारा बच्चा कोई आसमान से उतरा है। बिल्कुल। मगर एक सवाल है, उस वक्त भी ऐसे वालिदैन होंगे, क्योंकि मैं अगर अपना बचपन देखूं तो मुझे भी आपका जिस तरह का बचपन गुजरा है ऐसा भी कुछ नज़र आता है, अपना भी, अपने इर्द गिर्द और बच्चों का भी। और कुछ बच्चे उस वक्त भी ऐसे थे जिनके वालिदैन उन्हें इजाज़त नहीं देते थे। आज भी शायद ऐसे बच्चे बहुत से होंगे जो निकलते हैं और उनके वालिदैन उन्हें एतमाद देते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके नहीं देते। तो मेरा ख्याल है ये दौर का इससे बहुत ज़्यादा कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं है। नहीं है, ताल्लुक़ है। फ़र्क देखें ना, उस वक्त उन लोगों की तादाद थी आटे में नमक के बराबर, अब ऐसे लोग जो तवक्कल रखते हैं वो कब। अच्छा, उसका मैं एक और तज्ज़िया भी बताता हूँ ना, मैं अपने बचपन के दोस्तों का जायज़ा लेता हूँ। सही।
ہمارے کچھ دوست ایسے بھی تھے جو بڑے پڑھاکو ٹائپ کے، اور جن کے والدین ان کو نکلنے دیتے تھے اور باندھ کے رکھتے تھے گھروں میں، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ، اور ان کے ہمارے پاس تو ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی جوتی خریدنی ہے نا تو اس کے لیے بھی خود ہی کچھ کوشش کرنی ہے۔ ان کے پاس پیسے بھی بھرے ہوتے تھے جیب میں، ان کے مالی حالات بھی اچھے ہوتے تھے، ڈریسنگ بھی بڑی اچھی ہوتی تھی، اور ان کی زندگی بڑی ٹائم پہ ٹیوشن جانا، اور ان کے ماں باپ ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ آج وہ سارے بچے ناکام ہیں لائف میں۔ وہ تمام جو میرے بچپن کے دوست جن کی اس طرح کی تربیت تھی، وہ لائف میں آج کہیں نہیں کھڑے ہوئے۔ میں آج سب کو جانتا ہوں۔ اور وہ بچے جو اسکولوں سے بھاگ جاتے تھے، یہ نہیں کہ ہم پوزیشن بھی لیتے تھے، بالکل، لیکن جو اپنی لائف کو خود سیٹ کرنا سیکھ رہے تھے، آج ان کے سب کے بزنس ہیں۔ وہ کسی سے، ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو کسی سے کچھ مانگتا ہو، لیکن وہ سارے لڑکے جن کے ماں باپ نے ان کو، جسے ہم کہتے ہیں نا ممی ڈیڈی بنا کے رکھا ہوا تھا، چوزا کی طرح چھپا کے رکھا ہوا تھا، وہ بعض اوقات 50 روپے کے لیے بھی فون کرتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے۔ یعنی بچے کو اعتماد دینا چاہیے اور اسے اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، یہ بالکل، آپ جائزہ لیں قانون فطرت کا۔ بالکل۔ ہماری ابھی ایک مجبوری ہے کہ بہت جلد ہمارا جو وقفہ ہے اس کا وقت آ گیا ہے، اور ناظرین کرام، علی زبیر صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں، ان سے شاعری بھی سنیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر اور ادیب علی زبیر صاحب۔ وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ آپ کے بچپن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور صرف آپ ہی کا بچپن نہیں بلکہ آپ کے ساتھ بہت سارے بچوں کا بچپن، اور آپ کے بعد بھی بچوں کا جو بچپن ہے وہ اس میں زیر بحث آیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ شاعری کی طرف، ادب کی طرف آپ کیسے آئے؟ یہ حادثاتی طور پر ہوا یا کچھ آپ بہت سارے چیزوں نے آپ کو گھیر کے وہ یہاں تک لے آئیں؟ ایک طرح سے حادثاتی بھی ہے اور ایک طرح سے حادثاتی نہیں بھی ہے۔ حادثاتی نہیں یوں ہے کہ بچپن سے جو ہے نا وہ ڈائجسٹ، رسالے، یعنی کہ نونہال، ساتھی اور تعلیم و تربیت، اور وہ جو ٹارزن کی کہانیاں آیا کرتی تھیں چھوٹی چھوٹی سے، آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی وہ۔ عمر عیار کی زنبیل، وہ اس وقت 8 آنے کی آتی تھی، وہ 1 روپے کی 2 ملتی تھی۔ وہ ہمارے پاس جو ہے نا، ہم اسکول میں بھی کلاس میں بھی بیٹھے ہوئے، وہ ادھر بک رکھی ہوئی ہے، اور بیچ میں جو ہے نا، یا تو اکثر ہمارے ہاں جو جیسے پرچوں کی بھی کچھ کیٹیگری تھی، ساتھی جو ہے نا تھوڑا سا اس کا لیول ڈائجسٹ کے قریب ترین ہوا کرتا تھا، تو تھوڑا ذرا زیادہ سنجیدہ بچے اسے پڑھا کرتے تھے۔ تو میں بہت چھوٹی عمر میں ہی نا ساتھی کو پڑھا کرتا تھا، تو وہ لوگ کہتے تھے، میرے دوست کہتے تھے یہ تمہیں سمجھ میں کیسے آتا ہے، تو بیکار ہے۔ یہ مجھے زیادہ وہ ٹچ کرتا تھا۔ تو اسکول میں بھی ہم اس کو کتاب کے دوران، بعض بورنگ قسم کے ٹیچر آ جاتے تھے، اب کیا کریں، تو کتاب رکھی، وہ پڑھا رہے ہیں، ہم اپنا پڑھ رہے ہیں، تو وہ پھر ڈائجسٹ کی طرف گئے، پھر عمران سیریز آئی، انسپکٹر جمشید سیریز آئی، اور پھر اقبال سے تھوڑا رشتہ ناتا ہوا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ تو تھا ایک وہ، لیکن باقاعدہ شاعری کی طرف اور ادب کی طرف آنا جو ہے نا وہ انتہائی حادثاتی تھا، کیونکہ میرا تعلق ایک ترک فیملی سے ہے، لوہار ہیں ہم، تو سارا خاندان میکینیکل فیلڈ سے اس سے ہے، میرے بھی باپ دادا سب یہی کام کرتے ہیں، بھائی خاندان والے، تو میں بھی یہی کام کرتا تھا، لیتھ مشین کا۔ آج بھی واپس اسی فیلڈ میں آ گیا۔ تو ہمارے ایک دوست ہے، بہت ہی اچھے دوست ہیں، بلکہ اس جو واضح ترین جو اس سفر میں میرے دوست رہے وہ کاشف حسین خائر۔ تو ہماری 89 پر
دکان تھی، ہم یہ رکشے اور اس کے انجن کے جو ویٹ وغیرہ بنتے ہیں، پسٹن بورنگ وغیرہ، مکینیکل مشیننگ، یہ کام میں کرتا تھا. صحیح. ملازمین بھی میرے پاس تھے، ایک اچھی ورک شاپ تھی. تو کاشف میرے پاس وہاں پر آتا تھا، ملاقات ہو گئی اس پہ، تو شاعری کا کچھ معاملہ چلتا تھا. مجھے ایک شوق تھا سبرنگ ڈائجسٹ کا. پڑھتے تھے آپ؟ ہاں، مجھے کریز تھا بازیگر کا. یہ جو میں بات صحیح. بتا رہا ہوں بڑی حیرت انگیز بات ہے. یہ وہ بات ہے، اس طرح کے واقعات آپ کو کوئی کتابوں میں ملیں گے. مجھے بازیگر کا نا کریز تھا، اور مجھے شوق تھا کہ میں کسی طرح سے شکیل صاحب سے ملاقات کروں، انہیں دیکھوں. صحیح. تو کاشف حسین غائر جو ہیں وہ اسی دوران آپ کے والد محترم اجمل سراج بھائی کے وہاں سے بڑے اچھے تعلقات تھے سبرنگ ڈائجسٹ سے. صحیح. اور وہاں پر اس زمانے میں ایڈیٹر ہوا کرتے تھے صابر وسیم جی. بعد میں. تو کاشف حسین غائر کو جو ہے وہاں پر اجمل بھائی کے ریفرنس سے وہاں پر وہ سبرنگ میں وہ جاب کرتے تھے، وہ میرے پاس آتے تھے. تو میں ان سے یہ کہتا تھا، یار مجھے شکیل بھائی سے جو ہے نا ملنا ہے، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے. تو اسی دوران ایک مرتبہ میں دکان سے میں نے چھٹی کی، تو میں وہاں سے 36ویں بس میں بیٹھ کر جو ہے یہاں پر آ کے اترا. تو جب میں اوپر گیا تو چونکہ میرا کام تھا وہ کالا سا کام تھا، تو ہاتھ بھی تھوڑے کالے ہوتے، کپڑا جتنے بھی صاف پہن لے وہ اتنے صاف نہیں ہوتے تھے. صحیح. تو جب میں گیا اس سے میں نے کہا کہ مجھے شکیل صاحب سے ملنا ہے، تو اس نے پہلے مجھے یوں دیکھا، اس نے کہا آپ شکیل صاحب سے نہیں مل سکتے. کیا کام ہے بتا دیں ہم. میں نے کہا مجھے ان سے ملنا ہے. انہوں نے کہا پھر وہ تو آپ کو ٹائم لینا پڑے، کوئی جانتے ہیں ان سے جان پہچان؟ میں نے کہا نہیں جان پہچان ہے. تو کہنے لگے یہ تو ان کا سونے کا وقت ہے، آپ جو ہے نا کل آئیں. صحیح. میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، میں تو چھٹی کر آیا ہوں. بہرحال میں اس طرح سے کئی دفعہ وہاں جاتا رہا. صحیح. آخر ایک دن میری شکیل صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور ایک کہانی میں نے اس وقت لکھی تھی سمر آور، وہ میں نے ان کو پیش کی، اور شکیل صاحب نے وہ دیکھی تو ہنسنے لگے. کہنے لگے کیا آپ سب یہ سبرنگ میں چھپے گی؟ صحیح. میں نے کہا کہنے سبرنگ پڑھتے نہیں آپ؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں. خیر پھر وہ آنا جانا شروع ہوا، پھر دفتر چینج ہو گیا، پھر کاشف حسین غائر سبرنگ میں لگ گئے. تو شکیل صاحب سبرنگ سے پھر آؤٹ ہو گئے. تو میرا اپنے کام سے دل چاٹ ہو گیا. صحیح. بس میرا رات دن یہ شوق ہوتا تھا کہ میں بس جاؤں اور مجھے یہ دفتر اور یہ کتابیں اور یہ لکھنا پڑھنا، مجھے یہ کام کرنا ہے. صحیح. تو میں نے کہا یار مجھے بھی جو ہے نا نوکری پہ لگواؤ. تو انہوں نے بات کی، تو اجمل بھائی کے توسط سے جو ہے وہ مجھے بھی سبرنگ میں نوکری کی ہوئی، اور اس وقت 5,000 روپے سیلری کی مجھے وہ ہوا. جبکہ میرے پاس جو لڑکے کام کرتے تھے وہ ایک لڑکے کی بھی جو دیہاڑی تھی ڈیلی ویجز پر تھے وہ 800-900 تھی. صحیح. تو میرے لیے ایک ناممکن تھی بات تھی. بالکل. لیکن شوق اور جنون جو تھا نا وہ اس نے مجھے مجبور کیا. میں نے کچھ دن سوچا اور اپنی دکان اور کاروبار میں نے اپنے بھائیوں کے حوالے کیا. میں نے کہا بھائی مجھے تو جو ہے نا نہیں چاہیے. تو میرا مذاق اڑاتے تھے گھر والے اور مجھ سے لڑتے تھے. میری والدہ ناراض ہوتی تھی کہ اتنی دور لانڈی سے بس میں بیٹھ کر تم جو ہے وہ یہاں آ رہے ہو اور تمہیں مل رہا کیا ہے، کیسے گزارا کرو گے. لیکن شوق کا کہتے ہیں کہ کوئی وہ نہیں کیا ہوتا. بات ہے. پھر ایک وقت آیا کہ اس پرچے کی ادارت بھی ملی. وہ بازیگر کہانی جو دیوانہ تھا اس کی بھی کچھ قسطیں میں نے لکھی، اور اسی ادارے میں ایگزیکٹو پوسٹ پر بھی گیا. تو یہ ایک مثال ہے کہ جب آپ کا شوق اور لگن ہوتا ہے تو، اور جس نے مجھے لگوایا وہ اسی پوسٹ سے وہاں سے نکلا جس پوسٹ پہ وہ تھا. لیکن جب میں وہاں گیا تو میں وہاں سے جو سب سے ہائی اس ادارے کی پوسٹ، یعنی ایک وقت تک 150 لوگ میرے ماتحت تھے.
150 افراد اس ادارے کے میرے ماتحت تھے. وہاں سے پھر میں نے چھوڑا. تو اور پھر کاشف حسین میرے جتنے بھی شعری تعلق ہیں لوگوں سے 2 لوگوں کی وجہ سے رہے, کاشف حسین غائر اور فہیم شناز کاظمی. تو ان فہیم بھائی نے میرا نام جو ہے کہا کہ یار زبیر, میں زبیر بیگ لکھتا تھا. جی. ایک دن آرٹس کونسل میں ملے, کہنے لگا یار یہ زبیر بیگ لگتا ہے کوئی بوڑھا سا آدمی ہے. اس وقت نوجوانی تھی. تو میں کہتا ہوں علی زبیر لکھو یار. تو یہ علی زبیر نام اس طرح ہوا. فہیم شناز کاظمی نے جو ہے وہ مجھے کیا, تو پھر سے علی زبیر ہو گیا. کیا بات ہے. یہ جو بچوں کے رسائل ہیں, کسی بھی بچے کو ادب کی طرف لانے میں یا اس کی شخصیت کو بنانے میں, سنوارنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں, انتہائی اہم. دیکھیں آج جو ایک بڑا وجہ مسئلہ ہو رہا ہے, جب اس کو میں اس بات سے سمجھاؤں کیونکہ ہم نے اخباری صحافت میں بھی کام کیا, اخبار کا بھی میں ادارت میں نے کی, اس کے بعد کچھ چینلز پہ بھی کام کیا. صحیح. تو مجھے فرق سمجھ میں آیا کہ ہمارے پاس اخبار میں جب کوئی خبر آتی تھی وہ پہلے ایک تو 18 دن گزار کر آتی تھی, اس کے بعد اس کو پہلے وہ ڈیسک پر آتی تھی, ڈیسک پر اس خبر کی چھانٹی ہوتی تھی, اس کے بعد نیوز ایڈیٹر اس خبر کو دیکھتا تھا, اس میں سے بھی وہ چھانٹی کرتا تھا, پھر وہ خبر کی لسٹ جو ہے وہ ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی, وہ بھی اس کے اندر سے چھانٹ کھانٹ کرتا تھا, لفظوں کو تبدیل کرتا تھا, اس کے بعد وہ ایگزیکٹو کے پاس بھی اس کی ایک اپروول ہوتی تھی, اور وہ پھر کہیں پورے 20-22 گھنٹے کے پروسیس کے بعد وہ خبر اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر بھئی یہاں دھماکہ لکھنا ہے, یہاں پر یا بلاسٹ لکھنا ہے, یہاں کوئی جاں بحق لکھنا ہے یا ہلاک لکھنا ہے یا کیا لکھنا ہے, اس پہ بھی بحث ہونے کے بعد وہ خبر میچور ہو کے ہو جاتی تھی. اسکرین جب آتی ہے تو اسکرین ہیجان پیدا کرتی ہے, تیزی کے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے. ایسے ہی جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ دھیرے دھیرے آپ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں, وقت ہوتا ہے, آپ کو پڑھ رہے ہیں اور دماغ میں اتر رہا ہے. لیکن جب آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں, دیکھیں اس کی بات سمجھیں, جیسے کہیں لکھا ہوا ہے, کتاب میں آپ نے پڑھا کہ ایک شخص آیا وہ بہت غصے میں تھا. صحیح. آپ نے جملہ پڑھا, اب آپ نے اس کا غصہ خود ایزیوم کرنا ہے, وہ شدید غصے میں تھا. کتنے غصے میں تھا. لیکن اسکرین کیا کرے گی, اس کی دکھائے گی وہ. بالکل. تو کتنا فرق ہے تربیت میں. کتاب نے لکھی وہی بات ہے, لیکن ہر کسی نے اپنے انداز سے سوچا اور نہیں, خاکہ بنا. کتاب نے اس بات کو, میں آپ کو بات واضح نہیں کر پا رہا, کتاب نے بات وہی لکھی ہے, بالکل اسی بات کو اسکرین والے کی مجبوری ہے وہ اس نے دکھانا ہے. اس کو دکھانا ہے. کتاب والا اس بات کو, اس تاثر کو چھوڑ دیتا ہے قاری کے اوپر کہ وہ کیسے وہ کرے گا, وہ قاری اس کو خود سوچتا ہے. بالکل. اسکرین لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ یہ ہے جو بنانے والے کا ذہن ہے اس پر چلنے مجبور کرتی ہے. تو جو آج معاشرے میں ہیجان خیزی ہے بچوں کی تربیت کے, پہلے بچے یہ رسائل پڑھتے تھے. اگر آپ, میں سجیسٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ سوچ سمجھنے والے, سینسیبل, ذمہ دار ہوں, ڈسپلن ہوں, ان کے اندر تدبر اور وقار آئے اور ان کے اندر وہ ساری کوالٹیز اچھی ہیں, تو اپنے بچوں کا رشتہ ان بچوں کے رسائل سے جوڑیں جو چھوٹی چھوٹی. یہ ان کو جو آپ کہانیاں جو ٹیوب پر دکھا رہے ہیں, جو کارٹونز دکھا رہے ہیں, یہ آپ کے بچوں کی لائف برباد کر رہے ہیں. نفسیاتی مرض کا بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے بچوں میں. آپ جا کے پوچھیں, میرے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر اقبال افریدی سائیکٹرسٹ ہیں, بالکل آپ ان سے پوچھیں جی کہ ان کے پاس اب جو پیشنٹس آ رہے ہیں اس میں 70% وہ بچے ہیں جو 10 سال تک عمر ہیں, ورنہ پہلے نفسیاتی مرض 50 سال کے بعد لوگوں کو لاحق ہوا کرتا تھا. اب تو بچے ہی نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب سے دوری اور ہیجان خیزی سے قربت, یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. بالکل. اور اس میں بہت زیادہ قصور ہمارے ادیبوں کا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادبا, ہم اس کی وجہ آپ سے پوچھیں گے. بہت معذرت, آپ کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے. ناظرین کرام, علی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو میں واقعی وقت گزرنے کا اندازہ اور احساس نہیں ہو پا رہا. ابھی تک ہم نے ان سے شاعری بھی نہیں سنی ہے اور گفتگو کے سلسلے کو بھی مزید آگے بڑھانا ہے.
ایک وقفہ لیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم علی زبیر. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آج کا جو بچہ ہے وہ ادب کی طرف نہیں آ پا رہا، رسائل اس تک نہیں پہنچ رہے یا وہ رسائل تک نہیں پہنچ رہا. اس کی آپ وجہ ادبا کو بھی ٹھہرا رہے تھے، تو گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں. وہ یہی ہے کہ ہمارے ادیب جو ہے نا، ادب برائے ادیب تخلیق کیا جا رہا ہے. ادب برائے عوام جو ہے، جو دیکھیں فصاحت اور بلاغت، جی، یہ دو چیزیں ہیں جو ادب کی لازم، کسی بھی ادب کے لیے دو علامت ہے، فصیح ہونا چاہیے اور بلیغ ہونا چاہیے. بالکل. فصاحت کیا ہے کہ مختصر ترین جملے میں بڑی سے بڑی بات. بلاغت کیا ہے بلاغ کہ وہ شکیل عادل زادہ صبرن کے ان کی کیا طریقہ تھا. جب کہانی چھاپتے تھے انہوں نے 10 بندے رکھے ہوئے تھے. اس کہانی کو شکیل عادل زادہ بھی پڑھتا تھا اور ایک پان والا بھی پڑھتا تھا، سب مارک کرتے تھے. ٹھیلے والا بھی تھا ایک. واہ. تو وہ 10 آدمی جو ہے نا کہانی کو مارک کرتے تھے. تو جو کہانی 70 نمبر لیتی تھی، صحیح، چاہے اس میں شکیل صاحب کے 10 نمبر شامل ہیں، لیکن اگر پان والے کے نمبر اس میں شامل ہیں، شکیل صاحب اس کہانی کو نہیں چھاپتے تھے. واہ. اس لیے وہ اتنا بڑا پرچہ ہوا. اب جو ہم ادب تخلیق کر رہے ہیں وہ ادب برائے ادیب ہے، ادب برائے اطفال، ادب برائے عوام لوگ، ان کے لیے ہم نہیں کر رہے. لوگ کہتے ہیں کہ ادب کبھی بھی عوام کا مسئلہ نہیں رہا، شاعری کبھی بھی عوام سے اس کا تعلق ایسا نہیں رہا. شاعری جو ادیب جو ادب عالیہ ہے یا بڑی شاعری جو ہے وہ عوام اس کو نہیں پسند کرتے کبھی بھی. ایسی ہی عامیانہ شاعری جیسے آپ آج کل سن رہے ہیں. اور سوال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو کہ آج کے جو مشاعرے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے مشاعرے مختلف ہوا کرتے تھے. آج کا جو مشاعرہ ہے اس میں بھی جن شعراء کو پسند کیا جا رہا ہے خاص طور پر، اور جس طرح کا اس کا ماحول ہو گیا ہے وہی بہت مختلف ہو گیا ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور جو میں نے ابھی لوگوں کا ایک مفروضہ یا ایک خیال آپ کے سامنے پیش اس سے کیا، بعض لوگ جو ہے نا جیسے غالب کو، میر کو، علامہ اقبال کو جی لے کر یہ بات کرتے ہیں. تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بات ویلڈ ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. صحیح. حقیقت یہ نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری آج بھی لوگوں کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بہت بڑے آفاقی شاعر ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی ادب برائے عوام ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن سوری، پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں پہ ایک اور بات، جیسے اقبال کو تو پھر بھی عوام تک رسائی ملی، یا آج بھی اگر ہم سنیں تو اس کے شعر تو لوگ سنا ہی لیتے ہیں کم از کم. یہی اسی میں بات کی طرف آ رہا ہوں نا. جی اصل میں ادب برائے ادیب کا مسئلہ کیا ہے اور ادب برائے عوام کا مسئلہ کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ عوام سے براہ راست مخاطب ہونا، صحیح. یا پھر وہ ذرائع استعمال کرنا کہ عوام تک آپ کی بات لوگ پہنچائیں، ایجوکیٹ کریں. واہ. 2 سورسز ہیں. یا تو آپ ادب برائے ایسا ادب عالیہ تخلیق کر رہے ہیں تو آپ کو وہ صحیح اور جدوجہد بھی کرنی ہے جو اقبال نے کی. اقبال کی لائف دیکھیں نا پوری، بالکل تمام رسائل تھے، اخبارات سے، تحریکوں سے جڑے رہے وہ. بالکل. تو انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے جو ان کی شاعری کو ایجوکیٹ کریں. بالکل. اچھا ہم کیا ہے کہ وہ شاعری وہ کر رہے ہیں کہ جناب، اچھا دیکھیں آپ شعر کیوں کہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں. آپ 2-4 لوگوں کے لیے شعر کہتے ہیں یا سب لوگوں کے لیے شعر کہتے ہیں یا اپنے لیے کہتے ہیں؟ مختلف جواب ملیں گے آپ کو اس کے. اگر کوئی اپنے لیے کہتا ہے تو اسے شعر کبھی سنا لینے چاہیے. صحیح ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اپنے لیے شاعری کرتا ہوں، تو بھائی آپ سناتے کیوں؟ کوئی یہ اگر کہے کہ وہ اظہار کے لیے شاعری کرتا ہے، بات کرنے کے لیے شاعری پھر کرتا ہے. بات کرنے کے لیے کرتا تو پھر بات سمجھ میں آنی چاہیے. اگر میں آپ سے چائنیز میں بات کرنا شروع کر دوں
اور کہوں میں بات لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بات وہ کرنا چاہ رہا ہے، جو بات وہ خود کرنا چاہ رہا ہے وہی بات کرے گا نا. وہ یہ بات تو نہیں کرے گا جو سننا ہے، سننے والا سننا چاہ رہا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں اس میں دو، ابلاغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ، دیکھیں ایک تو بات کا ہے معیار. جی میں نے تو بریانی کھانی ہے اسٹوڈنٹ کی، صحیح ہے. میں نے وہ چاچا تھلے والے کی بریانی نہیں کھانی، صحیح. یہ میرا معیار ہے. بالکل. لیکن اسٹوڈنٹ کی بریانی جو ہے اس کو اس جگہ تک لے کر آنا کہ چاچا تھلے والے کا جو آدمی ہے وہ بھی اس بریانی تک رسائی حاصل کر لے، یہ کام الگ ہے. تو اب میری جو سوچ ہے وہ ادب عالیہ والی ہے، لیکن اگر میں بات کر رہا ہوں تو مجھے وہ الفاظ آنے چاہیے جو میں کمیونیکیٹ کر سکوں. واہ، میر صاحب کا شعر یاد آ گیا. شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. یہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے خیالات جو ہیں وہ کریں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی بات سمجھ میں آنی چاہیے. آپ انہیں گالی بھی بک رہے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ اس نے گالی بکی ہے. آپ ان سے پیار کر رہے ہیں تو انہیں پتہ چلے کہ آپ ان پہ پھولوں کے پیار برسا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. واہ کیا کہنے. ایک سوال اور، اس کے بعد پھر شاعری کی طرف آئیں گے کیونکہ وقت گزر رہا ہے اور مجھے اشارے کیے جا رہے ہیں. ایک سوال کہ سبرنگ ڈائجسٹ بند کیوں ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور کیا آئندہ آپ آنے والے وقت میں کوئی ایسا ڈائجسٹ یا رسالہ دیکھتے ہیں کہ جو اتنا زیادہ مقبول ہو، لوگ اسے پڑھیں؟ یہ تو اس سوال کے جواب کے لیے 2-3 پروگرام چاہیے آپ کو، کیونکہ یہ اتنی بڑی داستان ہے اور شاید اس کو شکیل بھائی کے بعد کوئی ہو سکتا ہے میں اس کو بہت اچھی طرح سے بیان کر سکوں، لیکن یہ اتنی بڑی داستان ہے اور اس صدی کی سب سے بڑی داستان ہوگی ادبی. شکیل عادل زادہ اتنا بڑا کردار ہے اس پورے پاکستان کی ادبی منظر نامے کا، اتنا بڑا کردار ہے جس کو نہ لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، اور نہ اس کے ساتھ جو لوگ رہے وہ شکیل عادل زادہ کو بتا سکے کہ وہ ہے کیا. فن کا سچا عاشق. سبرنگ کا وہ حال آپ دیکھیں، سبرنگ وہ پرچہ تھا، اس کی واپسی نہیں تھی. واپسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹال پہ لے گیا تو وہ بکے گا ہی، اس کے واپس نہیں آئے گا. پرچے رسائل ہوتے ہیں شام کو واپس آ جاتے ہیں. سبرنگ کی واپسی اور ایڈوانس پیسے ہوتے تھے. شکیل صاحب کا مسئلہ کیا تھا؟ شکیل صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ شکیل صاحب نے اسٹاف رکھا ہوا ہے. شکیل صاحب کا مسئلہ تھا کہانی. اب اسٹاف کی سیلری چل رہی ہے، اب شکیل صاحب کو چاہیے کہانی معیار پہ. اب شکیل صاحب، اچھا ایک پرچے کی ڈیمانڈ اتنی ہے، کوئی بندہ وہ کہے گا ہر مہینے چھاپوں. شکیل صاحب ایک کہانی کو لے کے بیٹھے ہوئے، جب تک کہانی نہیں ملے گی پرچہ نہیں جائے گا، چاہے وہ 6 مہینے ہو جائیں. سبرنگ کا کوئی ٹائم نہیں تھا یہ آپ کو. بالکل. اب کیا ہو رہا ہے، سیلری چڑھی جا رہی ہے، مالی مسائل کا شکار ہو. شکیل صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اسے عشق اپنے کام سے ہے. شکیل صاحب کو کپڑے اتار کے بھی بیچنے پڑیں گے لیکن کہانی سے کمپرومائز نہیں. یعنی کہ شکیل صاحب نے کسی کہانی کو خود مارکس دے دیے ہیں اور وہ باقی لوگوں کے آرٹیکل میں وہ کہانی چھپ ہی نہیں سکتی. تو اس وجہ سے وہ پرچہ مالی مسائل کا شکار ہوتا چلا گیا. شکیل صاحب نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. بڑے بدترین حالات بھی آئے، لوگ پیسوں کی آفر لے کر آتے تھے، بھائی ہم پیسہ لگاتے ہیں، آپ چھاپیں اور ریگولر ماہنامہ چھاپیں. شکیل صاحب نے کہا پھر تم پیسے لگاؤ گے تو کہانی پھر تم کہو گے اس کو، مطلب ایک کہانی 1 مہینہ، اتنا بڑا سٹاف. نہیں یہ جملہ نہیں، اس میں یہ مسئلہ ہے بس. کوئی ٹینشن، مطلب اس کے بعد پھر کچھ ایسے کرائسس آ گئے. تو وہ ایک صاحب ہے راشد ملک صاحب، دبئی میں ہوتے ہیں، وہ ان کے ایجنٹ تھے. دبئی اور UAE عرب امارات میں سبرنگ کے ایجنٹ تھے. وہ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے اور بہت محبت کرنے والے تھے وہ بھی. تو وہ کاروباری آدمی تھے، وہ جانتے تھے کہ ریگولر ماہنامہ ہوگا تو اس سے کتنا بڑا بزنس کریٹ ہوگا. بالکل. وہ کئی سال پیچھے لگے رہے کہ آپ اس کو ریگولر کریں، اور ان کے پاس اربوں روپے تھے. لیکن شکیل صاحب کو کوئی پیسوں سے تھوڑی مل سکتا.
مطلب لیکن پھر کچھ ایسا وقت آیا، کچھ ایسی شدید ناگہانی کچھ نجی معاملات ایسے آ گئے کہ شکیل صاحب کو سبرنگ کو یہ تھوڑی کہتے تھے کہ یہ کوئی ڈائجسٹ ہے، وہ تو اس کو اپنی محبوبہ، اس کے نام وہ نازنین، دل نشین، ماں جبین، وہ اپنی معشوقہ تھی ان کی، وہ سبرنگ، ان کا جو عشق میں نے زندگی میں کوئی سچا عاشق دیکھا ہے نا، دیکھے ہیں عاشق، لیکن شکیل عالیزادہ سے بڑا عاشق کوئی نہیں دیکھا جس نے سب اپنے کام سے عشق کیا ہو۔ اور کبھی شکیل صاحب نے پیسے کے لیے کام نہیں کیا، ورنہ شکیل صاحب آج اربوں کھربوں پتی ہوتے۔ جو ماہانہ جو وہ رقم دے رہے تھے، وہ رقم بہت ہینڈسم اماؤنٹ تھی۔ بالکل، انہوں نے اگر شکیل صاحب سے ان کی بات مان لیتے، شکیل صاحب نے وہ کیفیت، شکیل صاحب کی کوئی آدمی دیکھتا ان دنوں تو اس کا دل جگر پھٹ جاتا، مطلب میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ لیں کہ کسی کی محبوبہ وہ کوئی چھین اٹھا کے اس کے سامنے سے لے جائے، تو وہ شکیل عالیزادہ کی کیفیت۔ تو وہ شکیل صاحب کو انہوں نے جب فورس کرنا شروع کیا، ایک دن شکیل صاحب نے سب کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں کی تو یہ روزی ہے، تم لوگوں کا اور کوئی ٹھکانہ، میرا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل، تو میں ایسے جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اس پرچے کا بیڑا غرق اپنی محبوبہ کے نین نقش خود نہیں بگاڑ سکتا۔ صحیح، اور لیکن سب جو اسٹاف محبت کرنے والا وہ ساتھ نے کہا نہیں تم لوگ جو ہے نا نہ چھوڑو۔ اور شکیل صاحب نے بہت ہیوی ہینڈسم، جو آج چینلوں میں دیا، اتنی بڑی اماؤنٹ کو لات ماری اور سبرنگ چھوڑ کے وہ حوالے کر گئے۔ اس کے بعد پھر وہ سبرنگ جب آیا تو وہ بگڑتا چلا گیا۔ وہ مطلب نہیں چل سکتا، عاشق کے بغیر معشوق کیسے چلے گی یار؟ بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ سبرنگ کا آپ نے بہت مختصراً اور جامع اس کے بارے میں ہمیں بتایا، لیکن سبرنگ تو ظاہر ہے کہ ان کی محبوبہ تھی اور اس میں انہوں نے کوئی وقت کی قید نہیں رکھی، لیکن ہمیں وقت کا تھوڑا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ کوئی غزل ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیں۔ اچھا جی، اتنی گفتگو کے بعد جو ہے نا وہ شاعرانہ حص جو ہے نا وہ تھوڑی سی، اس کے بغیر ہم پروگرام ختم کچھ شعر آپ کو جو مجھے پہلے تو میں سوچ رہا تھا دیکھ کے سناؤں، لیکن اب جو چیدہ جو شعر مجھے یاد آتے ہیں وہ سناتا ہوں۔ کہ غزل ہے کہ ایسے موسم میں کہاں کوئی مکیں جائے گا، ایسے موسم میں کہاں کوئی مکیں جائے گا، ایسے موسم میں کہاں کوئی مکیں جائے گا، صرف جانے کی ادا ہے وہ نہیں جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ اور ہے کہ ہم نے قدموں سے بنایا ہمیں معلوم ہے سب، واہ، ہم نے قدموں سے بنایا ہمیں معلوم ہے سب، یہ جو رستہ ہے کہیں کا یہ کہیں جائے گا، کیا کہنے، یہ جو رستہ ہے کہیں کا یہ کہیں جائے گا، کیا کہنے، پھر وہ آیا ہے خدا بن کے میری چوکھٹ پر، واہ، پھر وہ آیا ہے خدا بن کے میری چوکھٹ پر، پھر میرے ہاتھ سے کردار جمی جائے گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ایسے موسم میں کہاں کوئی مکیں جائے کیا گا، کہنے، صرف جانے کی ادا ہے وہ نہیں جائے گا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت نواز، بہت بہت شکریہ۔ تشنگی ہے، کلام بھی اور سننا چاہیے تھا ہمیں، اور گفتگو بھی ظاہر ہے سلسلہ کلام یہاں ٹوٹ گیا ہے، رک گیا ہے، اس کو کسی اور موقع پر انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آپ نے علی زبیر صاحب کی آج گفتگو سماعت کی، شاعری نہیں سماعت کر سکے۔ میرا خیال ہے شاعری آپ کو ممکن ہے یوٹیوب وغیرہ پر مل جائے، نہیں ملے گی تو ہم آئندہ بھی ان کو زحمت دیں گے اور ان کی شاعری بھی آپ کو سنوائیں گے، اور گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ عبد الرحمن مومن کو اس دعا اور امید کے ساتھ اجازت دیں کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔